अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और कल अहम समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केवी में जो इलेक्शन इल्तिबा केस है और जो आखिरी समाअत थी उसमें अदालत की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए थे कि पीर के दिन एक नया सूरज तुलू होगा, नई नवीद लेके तुलू होगा। तो क्या हालात बनेंगे, क्योंकि कल यानी गुज़िश्ता रोज हुकुमरान इत्तेहाद बैठा, उन्होंने मुशावरत की और एक एलामिया जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जो 3 रुकनी बेंच फैसला देने जा रहा है हम उस पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। और बहुत सारी उन्होंने उसमें वजूहात का इजहार किया और कहा कि सारी चीज़ों के जो बेनिफिशरी हैं वो इमरान खान है, जबकि केस इलेक्शन का है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। क्यों इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में ले जाएं। ये तमाम तर मामला जी है। फुल कोर्ट पीडीएम चाहती है कि उनका मुतालबा ये है और अभी भी वो ये कह रहे हैं जी कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। इस्तदा मुस्तरद हुई तो फिर दीगर जो कानूनी ऑप्शंस हैं उस पर गौर किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक बात कह दी कि चीफ जस्टिस समेत जो दीगर जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस के हवाले से फैसला हो सकता है। तो क्या मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मिल बैठ के बात करने को तैयार है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं हुकूमत से नहीं, मेरी टीम बैठ के उनसे बात करेगी और इलेक्शन पर सिर्फ बात करेगी, इसके अलावा नहीं करेंगे। और साथ ही वो ये कहते हैं कि जी 90 रोज से अगर मामला आगे गया तो फिर हम सड़कों पर होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं कौमी असम्बली के। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। तो ज़रा कुछ सेंस ले लेते हैं कि इस्लामाबाद में क्या माहौल है। मैं तो यहाँ कराची में बैठी हूँ, तो भट्टी साहब से आगाज कर लेती हूँ। भट्टी साहब जरा बताइएगा, गुज़िश्ता रोज का एलामिया, फिर ये कहना जी फैसला नहीं मानेंगे, गो के फैसला अभी किसी को नहीं मालूम कि क्या मुमकिन फैसला हो सकता है, पहले से ही राय दे देना, कहाँ पे जाते हुए आप मामला देख रहे हैं? देखिए, इस सारी सिचुएशन को पे बात करते हुए ज़रा ज़हन में ये रखिए अता तारड़ साहब का वो बयान कि जब जब सजाद अली शाह तब तारड़ आएगा। आप सजाद अली शाह की आपको हिस्ट्री पता ही है कि उन्होंने 97 में नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत में बुलाना चाहा और उसके बाद फिर क्या किया रफ़ीक तारड़ साहब ने, इनके दादा ने, वो सारों के सामने। तो आज 2 तारड़ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ साहब मैदान में हैं और वो समझ रहे हैं मेरे ख्याल से कि फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को वो सजाद अली शाह साहब से तशबीह दे रहे हैं। तो ये आपको बड़ा दिल की बात है मुस्लिम लीग नून की, और यही वो स्ट्रेटजी है जो 79 वाली वो आज दोहरा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह करे चीफ जस्टिस साहब ने जैसा कहा है कि कल का सूरज नया, कोई नई खबर, अच्छी खबर इस मुल्क के लिए लेके आए। बदतरीन मुआशी, जैसे अब ये कहने की कोई बात नहीं है, बदतरीन मुआशी बुहरान में है पाकिस्तान, बदतरीन सियासी बुहरान में है पाकिस्तान, दहशतगर्दी की लपेट में, और ऊपर से बदतरीन आईनी बुहरान है। और ये आईनी बुहरान ये जो था, ये सबसे पहले सियासी बुहरान बनाया पीडीएम ने, हुक्मरान इत्तेहाद और गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ने, फिर इसको आईनी बुहरान में इन तीनों ने बदला, फिर इसको अदालती बुहरान में इन तीनों ने बदला। तो अब उन चीफ जस्टिस साहब पर ये तो कोई आइन और कानून तो नहीं लागू होता कि वो फुल कोर्ट ज़रूर बनाएं। दो आज खुद नोटिस पर आइन भी है और कानून भी है कि 2 जज या उससे ज़्यादा, लेकिन कोई हर्ज नहीं है अगर वो फुल कोर्ट बना दें। अगर सारों की डिमांड है, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, मुस्लिम लीग भी कह रही है और पीडीएम भी कह रही है और वकील भी कह रहे हैं, गो के इसमें पीडीएम और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तो ये स्ट्रेटजी है कि वो तीनों सूरतों में विन विन करेंगे। उनका ख्याल है कि पहले है कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, जब ये बेंच फैसला देगा तो हो सकता है फिर वो कहें कि हमारा तो ये बेंच बना है पिछले बेंच की वजह से, पिछले बेंच ने एक फैसला दिया और उस पर तौहीन हुई और जिस पर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और ये बेंच बना। हालांकि उनका ख्याल है कि वो पहले ही केस खत्म हो चुका है 4-3 से। एक अजीब सी मज़का खेज उन्होंने एक पेश की कि 2 जज साहबान जो उठ गए हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो पहले है कि फुल कोर्ट बनेगा ही नहीं, और अगर बन जाएगा तो हो सकता है 2-3 जज साहबान बैठे ही ना, और अगर फुल कोर्ट बन जाए, सारे बैठ जाएं, तो पहले ये हो डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये आज खुद
نوٹس کا کیس ہے، اور اگر یہ تینوں صورتوں بھی ہو جائیں تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے نا کہ 3 دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے کہ الیکشن کا، کیونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، اور اظہر صدیق صاحب کی ایک اور اپیل بھی چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں، تو الیکشن سے بھاگنا تو آئینی طور پر، قانونی طور پر مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو اسلام آباد میں جیسے آپ نے کہا کہ بڑی خبریں ہیں، بالکل ہیں، الیکشن نہیں کروانا چاہتا حکمران اتحاد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اگر الیکشن اب نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے اکتوبر میں بھی نہ ہو، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ معاملہ خراب ہوا تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی خبریں ہیں کہ مائنس عمران فارمولہ بھی ہو رہا ہے اس پہ بھی، یہ بھی خبریں ہیں کہ کوئی قومی حکومت بھی بن سکتی ہے، یہ بھی خبریں ہیں کہ ایک چیف جسٹس جائیں گے، دوسرے آئیں گے، تو ہو سکتا ہے انتخابات 2 سال آگے چلے جائیں، تو بہت ساری خبریں افواہیں ہیں، یعنی سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے الیکشن کے، یہ اصل خبر ہے اسلام آباد۔ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اس کی سمپل اور سادہ وجہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، اور عمران خان پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ عمران خان جیتے اور 2 صوبوں میں اس کی حکومت بنے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سارا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر، کیونکہ ہماری گجنی یادداشتیں ہیں، صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا، گجنی یادداشتیں ہماری یادداشتیں بڑی تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے خدا کے لیے ہمارے اصل مسائل پر ہم نہیں بحث کر رہے، معاشی بحران ہے، آٹے کے لیے اور راشن کے لیے اور 1,000 روپے کے لیے 21 افراد جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور آئی ایم ایف مان نہیں رہا، کوئی پتہ نہیں کہ وہ 5 شرائط ابھی اور اس نے لگا دی ہیں یا وہ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا بقول مفتاح اسماعیل، باہر والے ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہے، زر مبادلہ انتہائی کم ہے، کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، تاجر جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ یہ ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، قبرستان بن گیا ہے معاشی طور پر یہ پاکستان، اور اختلافستان بن گیا ہے، الزامستان بن گیا ہے، فقیرستان بن گیا ہے، کشکولستان بن گیا ہے پاکستان۔ تو اب سوچئے کہ اگر ادھر اسمبلیاں ٹوٹتی، 2 صوبے کی اسمبلیاں، اور جیسے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اسمبلیاں توڑو ہم الیکشن کروا دیں، تو ادھر قوم الیکشن کی طرف چلی جاتی، تو حکمران اتحاد، گورنرز الیکشن کمیشن کو یہ نہ موقع ملتا کہ وہ اس سیاسی بحران پیدا کرتے، نہ معاملہ سپریم ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں جاتا، پشاور ہائی کورٹ میں جاتا، نہ چیف جسٹس معاملہ چیف جسٹس صاحب کو از خود نوٹس لینے تک بات پہنچتی، صرف 30 سیکنڈ، نہ 9 رکنی بینچ بنتا، نہ 2 جج صاحبان پر مسلم لیگ اعتراض کرتی، نہ 2 جج صاحبان از خود نوٹس سے اختلاف کر کے بینچ چھوڑتے، نہ 5 رکنی بینچ فیصلہ سناتا، نہ 4-3-3-2 والی تھیوریاں آتی، نہ توہین عدالت ہوتی، نہ پی ٹی آئی دوبارہ سپریم کورٹ جاتی، نہ دوبارہ 5 رکنی بینچ بنتا، نہ بینچ پہلی مرتبہ ٹوٹتا 4 رکن رہ جاتے، نہ بینچ دوسری مرتبہ ٹوٹتا 3 رکن رہ جاتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا، نہ خان صاحب جو ہے صرف 10 سیکنڈ، نہ جسٹس فائز عیسیٰ بینچ کا فیصلہ آتا، نہ پھرتیوں والی آج خود نوٹس قانون سازی ہوتی جس میں یکاشک نواز شریف کو اپیل کرنے کا حق بھی مل جاتا، نہ عدلیہ تقسیم ہوتی، نہ آئینی بحران رہتا، اور آخری بات مزے کی بات دیکھیں کہ یہ جو سارے پی ڈی ایم والے ہیں یہ اقتدار میں کیوں آئے؟ ایک از خود نوٹس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، جب رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی، اور از خود نوٹس وہ کس نے لیا تھا؟ عمر عطا بندیال صاحب، اور اس 5 رکنی بینچ میں کون تھے؟ عمر عطا بندیال اور منیب اختر، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اور خواجہ آصف کوئل کس نے کیا تھا؟ عمر عطا بندیال صاحب والے 3 رکنی بینچ میں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ نے ایک سوال میں پوری گفتگو سمیٹ دی، اب ذرا میں علی صاحب کی طرف چلتی ہوں، محمد خان صاحب۔ سر یہ بتائیے گا موجودہ صورتحال پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کل ممکنہ فیصلہ تو ظاہر نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن آپ کو کیا معاملات تصادم کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور تصادم کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کل تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا، جس طرح محترم چیف جسٹس آف پاکستان نے پرسوں بات کی تھی کہ ایک اچھی ایک دن کی روشنی میں، ایک اچھے سن شائن میں ایک بہتر فیصلہ ملک کے لیے، اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اگر سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ الیکشن کریں تو یہ کسی کے خلاف کیسے ہے، کیونکہ ہم سب سیاسی جماعتیں ہیں، اور اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں
تو وہ تو عین آئین کے مطابق ہے. ہاں اس شخص کو ضرور اس کا دکھ ہوگا کہ جس طرح کسی ملزم کو یا کسی چور کو تھانے دار کے سامنے پیش ہونے پہ اس کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بڑا ادھر سے چھترول کا امکان ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو ملزم یا چور سمجھتے ہیں تو پھر ان کو عوام کے سامنے جانے سے ڈرنا چاہیے جو یہ ڈر رہے ہیں. حالانکہ سیاستدان کو تو عوام کے سامنے ہر وقت پیش ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہر طرح کے سوال صاحب ان کے اعلامیے میں یہ بھی ہے کہ متنازع ہو گیا ہے سارا معاملہ، جس طرح سے اختلافی نوٹ آئے، بینچ الگ بنے، ججز الگ ہوئے، تو ایسے میں جو فیصلہ آئے گا اس کو کیسے مانا جائے؟ صدف عبد الجبار صاحبہ، میں اس جنریشن سے میرا تعلق ہے جس نے اس زمانے میں پڑھائی میں کر رہا تھا اسکول کالج میں، جب ان لوگوں کی حکومتیں شروع ہوئی. میاں نواز شریف اور زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت آئی تو ان کے اس جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے، پاکستان کے تمام ادارے فیل کر دیے. جہاں جہاں پولیٹیکل انٹرفیرنس گئی ہے، 2 جگہ سے بچی ہوئی ہیں، ایک ہے آرم فورسز، پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی وغیرہ، اور دوسرا جو ہماری جوڈیشری ہے. جوڈیشری میں ایک دفعہ انہوں نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، لیکن تھینکس ٹو جوڈیشل موومنٹ، اگر وہ وکلاء کھڑے نہ ہوتے، کوئی سیاسی نہیں آ رہا تھا، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کھڑی ہوئی اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ساکھ بحال ہوئی. ورنہ وہ جسٹس منیر والا زمانہ وہاں سے لے کے تب تک جو ہے کوئی قوم اس طرح سے نہیں ورتی تھی. لیکن اب سپریم کورٹ کا ایک وقار ہے، ایک مقام ہے. میں پرسوں سپریم کورٹ کے احاطے میں آؤٹ سائڈ سپریم کورٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ضرور شہباز صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. وہی عمارت ہے، وہی سپریم کورٹ ہے، وہی چیف جسٹس ہیں، وہی سو موٹو ہے. لیکن جب آپ کے حق میں تھا، جب ہماری حکومت جس کی وجہ سے ختم ہوئی، تب دیٹ واز اے گڈ سو موٹو. اب جب سو موٹو لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں دی جا رہی، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وقت پہ آئین کے مطابق الیکشن کریں، تو ناؤ دس از اے بیڈ سو موٹو. مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو. اور ایک اور بھی چیز، ہم کسی عمر عطیہ بندیال صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. کل کوئی اور جج صاحب تھے، گلزار صاحب تھے، آج جو ہے عمر صاحب ہیں، بندیال صاحب ہیں، پرسوں کوئی اور ہوگا. وی ول بی اسٹینڈ ود دی سپریم کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ جو لوگ ادھر اکٹھے ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، پی آئی اے نہیں چھوڑا، اسٹیل مل نہیں چھوڑا، ریلوے نہیں چھوڑا، اسپتال کا نظام دیکھیں، پولیس کا نظام دیکھیں. آپ کے دور میں بھی تو ریفرنس آ رہا تھا نا، ایک جج صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا جسے اب صدر صاحب واپس لے رہے ہیں، اور تو یہ جو آپ اداروں پہ بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی پھر یہی سوال دوسری جانب سے اٹھایا جاتا ہے. دیکھیں قاضی صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں، اس پہ تو عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن واضح بھی کی ہے اور مانا بھی ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو سپریم کورٹ میں اس ہفتے جو پروسیڈنگ ہوئی، اس میں کچھ بہت اہم باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کی کہ اب ملک نے آگے جانا ہے. اگر ہم سرکل میں گھومتے رہیں گے تو یہ کہانی تو سن 85 سے لے کے آج تک وہی چل رہی ہے. وہی زرداری صاحب ہیں، وہی میاں صاحب ہیں، ان کے 2 پارٹی سسٹم کو ہم لوگوں نے بریک کیا، اور اب یہ سارے مل کے عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے. مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے، یہ میرا نقطہ، اس پہ ضرور بعد میں جو بھی اس کو سن رہے ہیں سوچیے گا کہ آج اگر وہ طاقتور لوگ، سیاستدان، وہ اشرافیہ جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے پچھلے 75 سال سے یا پچھلے 30-35 سال سے بالخصوص، آج اگر وہ اپنی آن سلاٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، آج جس طرح پارلیمان سے اٹیک لانچ کیا گیا سن 97 کی طرح، اس پر پھر اٹیک کیا گیا سپریم کورٹ کو، آج اگر کانسٹیٹیوشن اللہ نہ کرے سبڈیو ہوتا ہے، آج اگر عدل کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آج اگر پریشرائز کیا جاتا ہے جج صاحبان کو، یہ میری بات یاد رکھیے گا، گلی گلی نکڑ نکڑ ہر جگہ جو طاقتور ہے، جو وہاں کا بدماش ہے، جو وہاں کا با اثر شخص ہے، اس کے سامنے کبھی کوئی کمزور کھڑا نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اگر ملک کی سپریم کورٹ کو اس طرح سے تھریٹ کیا جا رہا ہے، عام آدمی سوچے گا یار میرا کیا ہے اس ملک میں، میری کیا حیثیت ہے. میں تو اپنے علاقے کے گلی کے تھانے دار اور جو ہے حوالدار کے جواب کا پھر نہیں ہوں گا. عام آدمی کی تو ویسے بھی اس ملک میں معاشرے میں ہم کوئی حیثیت نہیں دیکھ رہے جو سلوک ہو رہا ہے. پاکستانی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، کیا یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا یا یہ ملک خواہشات پہ چلے گا، بیلنسنگ ایکٹ پہ چلے گا. آئین کے مطابق چلائیں گے تو جناح کا پاکستان بنے گا، نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہی ہیں زرداریوں اور شریفوں کا پاکستان تو ویسے ہی ہے. کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا مین وائل اسلام آباد سے. کنڈی صاحب سر کیا کہیے گا، اعلامیہ آیا، یہ حکمراں اتحاد کا اعلامیہ، اس میں تو آپ شامل ہیں، پی ڈی ایم میں آپ لوگ نہیں ہیں، تو اس کو ہم آپ کی ہاں سمجھیں کہ یہ عدم اعتماد ہے 3 رکنی بینچ پہ حکمراں اتحاد کا، اس میں پیپلز پارٹی کی ہاں سمجھیں،
یا نہ سمجھے؟ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ اس وقت؟ دل لے جا نکی جی ہاں کر کے تسی پہلے بول لو بھٹی صاحب آپ کا جواب دینے کو تیار؟ جی کنڈی صاحب. بھٹی صاحب جواب دے رہے ہیں میں دے رہا ہوں. نہیں کنڈی صاحب سر آپ سے سوال ہے، آپ ہیں نا پیپلز پارٹی میں، بھٹی صاحب تو نہیں ہے پیپلز پارٹی. وہ بھٹی صاحب سمجھ رہے تھے میں کنڈی، اس سے وہ شروع ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ایک اعلامیہ آیا ہے اور بالکل اعتماد آج نہیں ہے، عدم اعتماد بہت پہلے ہو گیا تھا جب یہ بینچ پہ اپنے ہی ججوں نے عدم اعتماد کر لیا تھا. بینچ خود ٹوٹا، ان کے اپنے ججوں نے توڑا، اور جو ہے اب جو انہوں نے پہلے اپنے کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ 4-3 سے اس کا فیصلہ آ چکا تھا. علی محمد خان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ اپنی پارٹی پہ بھی اطلاق ہوں تو بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں. جمہوریت کی باتیں کی، جوڈیشری کے متعلق باتیں کی، اپنے دور کی جوڈیشری کے متعلق باتیں نہیں کی. جس وقت جو ہے فائز عیسیٰ کے متعلق انہوں نے ریفرنس بھیجا، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم سے تو انگریزوں نے ایک بڑا اچھا لفظ سوری کا ایجاد کیا. آپ جو کچھ بھی کر لیں اس کے بعد سوری کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہم نے تو غلطیاں کر لی تھی. غلطیاں ہر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں ماضی میں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی آپس میں آپ ڈائلاگز نہیں کریں گے تو ہمارے فیصلے کہیں اور جا کر ہوں گے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے، چاہے وہ جوڈیشری کرے، چاہے جو کچھ بھی کرے. پھر ہمیں اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیوں یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ ہماری پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے سیاسی جماعتوں کی آپس میں کہ ہم آپس میں بیٹھنے کے اب میں سمجھتا ہوں کہ تیار نہیں ہے دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے. اپنی مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا. ہم تو پہلے بھی جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی انہوں نے بہت سے چیزیں کی، بہت سے کہا کہ یو ایس کا ہوا، پھر باجوہ صاحب پہ ڈالا، جو کچھ بھی کیا کہ یہ ہوا وہ ہوا. سارا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جب ان کے سارے اسکرپٹ ختم ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، پھر انہوں نے کہا نہیں اب ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ ہمیں جس بندے نے اسکرپٹ دیا تھا وہ بندہ خود بھی ریٹائر ہو گیا ہے، اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑا اور ہمیں بھی جو ہے انہوں نے میدان میں جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. اور اب ہم جو ہے سیاسی جماعتوں کے پاس اب کہتے ہیں بیٹھیں گے. اور لیکن آج میں سن رہا تھا عمران خان صاحب کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میری ٹیم بیٹھے گی. آپ کی ٹیم پہ کیا اعتماد ہے؟ آپ کی ٹیم تو پہلے بھی جب آپ نے دھرنا ڈی چوک میں دیا تھا اور آپ کی ٹیم آتی تھی بات چیت کرتی تھی اور وہ جب سرینا تک نہیں پہنچتے تھے اور جا رہے ہوتے تھے بنی گالا تو راستے میں آپ کا اسٹیٹمنٹ جاتی تھی، آپ کی جو ٹیم ہوتی تھی اس کا سب کچھ جو ہے وہاں پر وہ ضائع ہو جاتا. اب بات آتی ہے کہ چیزیں دیکھیں، جب میں پہلے ہی کہا ہے کہ جب ہم آپس میں سیاسی جماعت نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے فیصلے نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی. اب جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے، علی محمد خان صاحب نے بڑی جوڈیشری کی بات کی. ہم نے اس جوڈیشری کو بھی دیکھا جس نے ایک دن یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے لیے جو ہے پارٹی کا لیڈر جو ہے جہاں پر ووٹ دے تو وہاں پر پارلیمانی پارٹی وہاں پر ووٹ دے. اگلے ہفتے ان کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، پارلیمان لیڈر جو فیصلہ کرے گا، جو پارلیمان لیڈر ہوگا وہ جدھر چاہے گا اور میجورٹی جہاں پر وہ کہے گا سمجھ آ رہی ہے تو ادھر ووٹ کرے گا. ہم نے وہ جوڈیشری بھی دی رہی کہ آ کر جو ہے وہ ہمیں ضمانت دے. ہم نے وہ جوڈیشری بھی دیکھی جس میں جب ہم آصف علی زرداری صاحب کووڈ کی دنوں میں پیش ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جی لہٰذا ان کو جو ہے اس پہ استثناء دیا جائے. تو ہماری پی ٹی آئی کے 2 سنسدے تھے اور ہماری یہ جوڈیشری کہتی تھی کہ نہیں، ان کو آنا پڑے گا، کمرے کے اندر حاضری دینی پڑے گی. ایک منٹ صدف، ایک منٹ، بیلنسنگ ایکٹ کی بات بھی کی تھی نا. نہیں، میری بات تو کمپلیٹ نہیں. اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو پھر کہہ دیں میں نہیں سنا. آپ تھوڑا سا لیٹ آئے نا سر. 2 منٹ صبر کریں. آپ 1 منٹ صبر کریں، میری بات سن لیں. بریک آپ اس میں دیکھیں، آپ کہتے تو میں بس کر لیتا ہوں اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو. وہی جوڈیشری جو ہے عمران خان صاحب کے لیے کہا آپ باہر ہی بیٹھے رہیں، آپ جتھے کے ساتھ آئیں، ہم آپ کی وہیں پر بھی جو ہے باہر بندہ بھجوا کر آپ کی ٹیک اوے بیئر کرا دیں. تو یہ چیزیں جوڈیشری جب ہوتی ہیں تو جوڈیشری پہ بھی کوشچن مارک ہوتے ہیں. اگر اس ملک میں عدل ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ پڑتے. اگر اس ملک میں عدل ہوتا تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہاں پر وہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے آئین دیا اس ملک کو، کیا ان کی پارٹی 90 روز میں الیکشن کی حامی نہیں ہے؟ کیا اس آئین کے خلاف جائے گی؟ یہ فیصلہ جو آتا ہے اس پر کیا ہوگا رد عمل، سے بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. بھٹی صاحب آپ ذرا تبصرہ کیجیے گا، جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب جب یہ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں، اگلے ہی دن وہ کہہ دیتے ہیں جی میں اس حکومت کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. وہاں سے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ تو بات چیت کا آپشن ہے ہی نہیں. تو ایسے میں ہم بات چیت کو تو نہ ہی سمجھیں، لیکن جو ایک آخری امید ہے عدالت
جہاں پہ تمام ہی اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے ریلیف لینا چاہتے ہیں، اس کو متنازع بنا کے کس کا فائدہ ہوگا؟ ساروں کا ہی فائدہ ہے میرے خیال سے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دو ادارے رہ گئے ہیں، ایک فوج اور ایک عدلیہ، باقی تو کوئی ادارہ رہ نہیں گیا. اور اب جس دن یہ ڈیوائیڈ ان کی پکی ہو گئی، جس دن یہ ہماری طرح افراتفری، تقسیم، انارکی، تصادم کا شکار ہو گئے، اس دن لگ پتہ جائے گا. ساروں کو لگ پتہ جائے، کسی کو ساروں کو سیاست بھول جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا. دوسرا ہے ہمارے ملک میں من مرضی، ہمارے جو طاقتور ہے ہمارے ملک کا، وہ اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے اور اتنا وہ اندر سے سولین ڈکٹیٹرز ہیں کہ ان کو من مرضی کی فوج چاہیے، من مرضی کی عدلیہ چاہیے، من مرضی کا الیکشن کمیشن چاہیے، اپنی مرضی کا نیب چاہیے، اپنی مرضی کی پولیس اور ایف آئی اے چاہیے. اور طاقتور کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے، مرضی کی عدالتیں، مرضی کا جج، اور مرضی کا ماحول نہ ہو تو عدالت بدل دیں، جج بدل دیں، اور اگر ان سے بھی کام نہ چلے تو قانون بدل دیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ فوجی آمریت بری ہوتی ہے، ہم ہیں جمہوریت پسند، ہم ہیں آئین پسند. یہ سارے ہمیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں خبردار جمہوریت کے خلاف بات کی، خبردار آئین کے خلاف بات کی، اور آئین کے لیے اپنی قربانیاں بیان کرتے ہیں. اور کوئی شک نہیں، بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا، لوگوں نے آئین کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں، سارا کچھ ہوا. لیکن مجھے بتائیے کہ آج یہ 3.5 سال والی پی ڈی ایم، یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو جس کے 26 نکات تھے، جو جمہوریت پسند تھی، آئین پسند تھی، ووٹ کو عزت دو تھا، سویلین بالادستی تھی. اور یہ وہی لوگ ہیں. کتنے وہ لوگ اگر زندہ ہوتے جو کل عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ تم الیکشن میں سنجیدہ ہو تو اسمبلیاں توڑ دو، ہم الیکشن کروا دیں گے. وہ پتہ نہیں آئی لوگ رحم دل آئین پرست اور جمہوریت پرست کہاں گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہاں گئے. دوسری بات ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر عدل ہوتا، کاش اس ملک میں عدل ہوتا. مجھے یقین کریں اگر اس ملک میں عدل ہوتا، یہ جو اب لاٹ ساری پھر رہی ہے، یہ جیلوں میں ہوتی یا پتہ نہیں ان کو ہجرت کر چکی ہوتی. اس پرابلم ہی یہ ہے کہ اس ملک میں عدل نہیں. انہوں نے بہت ساری مثالیں دی، لیکن مجھے کچھ مثالیں وہ دینا بھول گئے. وہ مثالیں یہ تھیں کہ دیکھیں نا، اب 40-35 ارب والا جو زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس ہے، صرف وہی لے لیں، باقی چھوڑ دیں. اب ڈاکومنٹڈ کیس ہے، اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز آئی ہوئی ہے. ایان علی اور بلاول کی ایک ٹکٹیں اور پتہ نہیں ہیپی برتھ ڈے کے ہمارے خرچے پر، اور کتوں کی خوراکیں اور صدقے کے بکرے ہمارے پیسوں سے. اب مجھے بتائیے کہ وہ کدھر ہے؟ ٹی ٹی ہاؤس آف شریف کا کدھر ہے؟ اچھا توشہ خانہ عمران ہے، اس کو عمران خان کو جواب دینا چاہیے. لیکن مجھے بتائیے 4000 تحفوں کا 20 سالہ ریکارڈ پبلک ہوا ہے، 446 صفحات کا. اس میں زرداری صاحب 11 گھڑیاں لے گئے ہیں، بلاول صاحب نے بھی 2 گھڑیاں لی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب نے 10 گھڑیاں لی ہوئی ہیں، اور خواجہ آصف نے 5 گھڑیاں لی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان 14 کروڑ کا حساب دے رہا ہے، 23 کروڑ شاہد خاقان عباسی، 10 کروڑ زرداری صاحب، 9 کروڑ نواز شریف صاحب. یہ کون حساب دے گا؟ اگر اس ملک میں عدل ہوتا، خدا کی قسم، اور عدل ہوتا ایلیٹ کلاس کا. اچھا آپ مجھے بتائیے، آپ حمزہ کو گھر بیٹھے چھٹی والے دن انصاف نہیں ملا، فری ہوم ڈیلیوری انصاف؟ میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے عدالت، نواز شریف کی طرح مجھ سے عدالت زندگی کی گارنٹیاں مانگے، مجھے کبھی جاتی عمرہ بھجوائے، کبھی لندن بھجوائے. کوئی مجرم اتنا خوش نصیب ہے اس ملک میں؟ میں جواب لے لیتی ہوں نا، نون لیگ تو ہے نہیں، پیپلز پارٹی سے ہی جواب دے. عدلیہ کو تڑیاں لگا رہے تھے، اور زرداری صاحب کا 1.5 سال میں 2 پیشیوں پہ آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گھر سب جیل ہوتے ہیں، ان کے اسمبلی ہال سب جیل ہوتے ہیں، ان کو پروڈکشن آرڈر کی سہولتیں ملتی ہیں، ان کا ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، ان کا ریکارڈ جل جاتا ہے، ان کا ریکارڈ ہوا میں اڑ جاتا ہے. یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدل ہو، اور یہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں. نہ کریں اس طرح. آپ کو وہ بھی تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ 5-5 دن ضمانت کے لیے بلاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آپ حکومت میں آ جاتے ہیں بدل. اب مجھے بتائیے، ہر کیس میں ضمانت بھی مل جاتی ہے، تو شکوے شکایت تو دونوں جگہ سے. حکومت میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب حکومت میں کیوں ہیں؟ چلیے پوچھ لیتی ہوں نا کنڈی صاحب سے، کیوں ہیں بھائی؟ یہ جمہوریت ہے، اور پھر اوپر سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کنڈی صاحب بس آخر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو حساب کتاب کی بات آتی ہے تو پھر تو سب کے ہی معاملات ایک ہی جیسے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. توشہ خانہ کا دعا کریں کہ اس ملک میں اصل عدل نہ ہو. اصل عدل ہوا تو یہ سارے غائب ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. یہ سن لیا ہوگا.
کنڈی صاحب، یہ جو آپ لوگ پیپلز پارٹی جو کہ آئین تخلیق کیا، آپ کے جو بانی ہے پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو، وہ پیپلز پارٹی کیسے آئین سے بھاگ سکتی ہے اور کیسے 90 دن الیکشن کے خلاف جا سکتی ہے اس فیصلے کے؟ یہ بڑی ایک اچنبے کی بات معلوم ہوتی ہے. کیا اس پہ کنڈی صاحب کہیے گا؟ یہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا؟ نہیں، آپ کو اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو چاہیے، اور میں نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ہم اگر پولیٹیکل پارٹیز اگر ہم آپس میں بیٹھتے آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہیں پڑتے. پھر جب کورٹ پہ بات آئی، الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا، اس وقت بھی 90 دن سے آگے انہوں نے کراس کیا. پھر عدالت میں فیصلہ چلا گیا. ہم نے اس دن بھی کہا تھا جب بھی الیکشن کمیشن یا جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے، جب بھی الیکشن ہو گیا، ہم نے تو اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ عدالت جو ہے پھر کیا فیصلہ ہمیں سنا کے دیتی ہے. ہمیشہ عدالتی فیصلے ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور عدالتی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میرے بھائی نے بڑی بات ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل اس پاکستان میں عدل ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا کوئی، میں کہتا ہوں کہ میری پارٹی میں غلط بندے ہیں تو اس کو غلط بندے کو بالکل سزا ہونی چاہیے. انہوں نے ضیاء کی مثال دی. ضیاء کے جو ہے وہ فرزند جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، ان کی اطلاع کی لرز ہے، وہ آج کل پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی کو وہ آج کل ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ تو مختلف پارٹیوں میں رہے نا. اب تو تازہ ترین خبر یہی ملی ہے. نہیں، لیکن بلاول بھٹو نے کہا تھا ضیاء کا اصل بیٹا نواز شریف ہے. اصل بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جزورک صاحب نہیں ہیں؟ مجھے بلاول کی، میں تو بلاول کی باتوں پہ بڑا یقین کرتا ہوں. بلاول صاحب نے تو پیناما کی انکوائری کو بھی ویلکم کیا تھا. یہ میری دیکھیں، یہ بریکنگ نیوز چلا دیں آج. ان کی خبر جو ہے انہوں نے جو بلاول صاحب کے باتوں پہ یقین کرتے ہیں، یہ بریکنگ نیوز چلنی چاہیے آپ کی. اس میں جہاں پر آپ نے انہوں نے توشہ خانہ کی بات کی یا جو کچھ بھی آصف علی زرداری صاحب کے متعلق باتیں کی، دیکھیں آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں ڈالا، کچھ ثابت نہیں کر سکے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ فلاں ڈاکومنٹس بھی آ گئے، فلاں ڈاکومنٹس بھی آ گئے. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میری جب حکومت آئے گی میں 6 مہینے کے اندر سب جتنے بھی کرپٹ ہیں ان کو پھانسی چڑھا دوں گا. 4 سال ان کی حکومت تھی، ادارے ان کے ساتھ تھے، سب کچھ ان کے ساتھ تھا. انہوں نے کیا کیا؟ تمام اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالو اور کہا کہ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم لوگ بے گناہ ہو. ہم گئے جیلوں میں، ہم نے کورٹس میں تاریخیں بک تھی. ہمیں عدالتوں نے جو ہے انہی عدالتوں نے ہمیں جو ہے پھر ضمانتیں بھی دی. پھر اگر ہوتا ان کے پاس اتنی ڈاکومنٹیشن ہوتی، اتنے پروف ان کے پاس موجود ہے، سر جب یہ عدالت عمران خان کو ضمانت دیں تو اعتراض، آپ کو ضمانت دیں تو نہیں. عدالتیں ایسے نہیں ہیں. ہم ٹیک اوے والی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں صدف خدا نہ کرے آپ یا ہم میں سے کوئی ایسا، اور ہمارے لیے بھی 5 دن، ہم بھی ہماری 22 کروڑ عوام کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے لیے بھی عدالتیں 5 دن انتظار کریں ضمانت کے لیے. یہ عدالتیں صرف بڑے لوگوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں کہ چھٹی کے دن ان کے لیے بھی انہوں نے بات کی نا حمزہ شہباز کی، ہوئی ہوگی بالکل، لیکن کیا اتوار کے دن عمران خان صاحب کو بیل نہیں ملی؟ بیل بیفور ارسٹ نہیں ملی. بیل بیفور ارسٹ کے لیے آپ کو حاضر ہونا پڑتا ہے، آپ کو فنگر پرنٹس بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن ان کو ملی. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں عدل ہوتا تو آج ہم یہ آ کے یہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے. اگر میرے پارٹی میں غلط لوگ ہوتے ان کو بھی سزا ملتی، میڈیا میں غلط لوگ ہوتے ان کو بھی سزا ملتی، باقی سیاسی جماعتوں میں غلط ایک بات پہ تو آپ دونوں کا کنسنسس ہے کہ میں بھی ہوتے تو غلط سزا حقیقی انصاف ہوتا، غلط ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے. علی محمد صاحب عدل وہی ہوتی ہے، حقیقی انصاف تو عدل ہی ہوتا ہے نا. اگر عدل ہوتا تو اس ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. اگر عدل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. علی محمد صاحب سر فل کورٹ کی استدعا کر رہے ہیں. فل کورٹ آپ لوگوں کا بھی مطالبہ ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ معاملے میں سدھار آ سکتا ہے، آپ الیکشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں معاملات، تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم آواز ہو جائیں. کیا کہتے ہیں علی صاحب؟ نہیں، میں اس کانسیپٹ سے اگری نہیں کرتا کہ یہ کوئی سیاسی جرگہ نہیں ہے. وہاں پہ آئین کے مطابق ملک کی سب سے بڑی عدالت، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے تو کورٹ میں پھر ہمارے بال پھینک دی ہے. ہم سیاستدان روز بروز بونے سے بونے تر ہوتے جا رہے ہیں. بڑی بڑی کرسیوں پہ ہم چھوٹے چھوٹے بونے بیٹھے ہیں جن کی انائیں 7ویں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور نیچے لوگ آج بھی فیصل آباد میں میرے خیال میں ایک ہمارے بھائی بزرگ فوت ہوئے ہیں آٹے کی لائن میں، کراچی میں وہ ایک ادھر بگدڑ میں فوت ہوئے، پشاور میں. جی یہ اللہ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں ہمیں سب کو، ہم اپوزیشن والے بھی، کیونکہ ہم ابھی ہماری بھی حکومتیں ختم ہوئی، اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں یہ ملک مڈل کلاس لوگوں نے بنایا تھا، اس کو چلاتا بھی مڈل کلاس آدمی. جہاز F-16 کون چلاتا ہے؟ میرے آپ جیسا مڈل کلاس آدمی کا بیٹا ہوتا ہے. بارڈر پہ گولی کون کھاتا ہے؟ ہارٹ کا آپریشن کون کرتا ہے؟ CSS ٹاپ کون کرتا ہے؟ کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں کرتا، کسی انڈسٹریلسٹ کا. ہم جیسے مڈل کلاس یہ جو رات کو جاگ کے پڑھتے ہیں ان کی بچیاں ڈاکٹر بن، ہم جو ہے انگلینڈ میں جا کے ان کا NHS چلاتے ہیں، ناسا میں ہمارے بچے جا کے جاب کرتے ہیں. لیکن نہیں کر سکتے تو لیڈرشپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں جو ہے کنڈی جو ہے میرا بھائی ہے بڑا، یہ کیوں نہیں پیپل پارٹی کو لیڈ کر سکتا؟ کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس بات پہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا جو سر قلم ہوا تھا،
جو سچ کہنے کی پاداش میں ہوئے، سچ کہہ رہے تھے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا وہ کہہ رہے تھے، وہ حق کو حق کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اپنی اپنی جماعتوں میں تو سچ بولیں، میں اپنی میں نہیں بولوں گا، کنڈی صاحب اپنی میں نہیں بولیں گے. ملک کی یہ حالت ہے، پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے. لوگ رمضان کے مہینے میں یقین کریں، آپ صدف بی بی آپ نکلیں کراچی میں، یا میں اسلام آباد لاہور کی آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ نکلیں گاؤں میں، لوگوں کے چہروں پہ پریشانی ہے، لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ عید میں بچوں کے لیے خریدنا کیا ہے، وہ نہیں خرید سکتے. پریشانی یہ کہ شام کو افطاری میں بچے کیا کھائیں گے، کل کیا ہوگا. دیکھیں کیا ہو جائے گا اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات میں اگر سچ بولوں گا تو کیا ہو جائے گا، میکسیمم کیا ہو جائے گا. ہماری جماعت میں تو بات تو نہیں دی جاتی ہے، لیکن کیا ہوگا، 2 دفعہ میں پارلیمنٹ میں گیا ہوں، پھر نہیں جاؤں گا، نہیں ملے گا ٹکٹ، سو واٹ، میں مر تو نہیں جاؤں گا. تو یہ بات اگر سب کریں، ہر جماعت میں غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں، خدا کے واسطے دیکھیں اس وقت پاکستان کی، میری اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں فاصلے بڑھ رہے ہیں، فوج میں، عوام کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر نفرتیں ہیں، ایک تباہی مچی ہوئی ہے. دیکھیں جو سپریم کورٹ نے بات کی، میں اس پہ روکتا ہوں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یا تو آپ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں، ادروائز پھر عدالت فیصلہ کرے گی. 2 دن بیچ میں ہم سے اور ضائع ہو گئے. یہ حکومت کا کام ہے انسینٹیو لے، وہ تو سر آپ بھی تو شرطوں کے ساتھ آتے ہیں نا. خان صاحب جب کہیں گے میں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو وہ کیا جواب دیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں انیشلی سٹارٹنگ میں آپ کی طرف، ان کی طرف سے کنڈی صاحب جیسے سینئر لوگ ہو گئے، یہ آ کے بیٹھیں گے، ہماری طرف سے قریشی صاحب جیسے، اسد عمر صاحب جیسے بیٹھیں گے. نیکسٹ اسٹیج پہ پھر آ کے فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ بھی بیٹھ جائے گی. سٹارٹ تو ہو، ابتدا تو ہو. اور لڑائی کیا ہے؟ لڑائی یہ ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اب تو بارڈر پار سے ہمارا جو عدلی دشمن ہے، ادھر سے بھی ان کے ججز کہنے لگے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، 5 منٹ میں فیصلہ کرو. آرٹیکل 224 کے تحت آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرنا ہے. دن تھوڑے زیادہ گزر گئے ہیں، 25-30 دن کا اس میں گیپ ڈال کے الیکشن کراؤ. کیا مسئلہ ہے؟ چلیں جی پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے صحیح ہینڈل نہیں کیا ہے عمران خان صاحب کی ایشوز کو. اتنا ڈیلے کیا کہ پورے پاکستان سے پبلک پہنچے اور آپ نے گرفتار نہیں کر سکے. رانا ثناء اللہ کی بھی غفلت ہے. آئی جی پنجاب کو تو سزا ہونی چاہیے. اگر وزارت خزانہ سے نہیں چل پا رہی ہے، وزارت داخلہ سے نہیں چل پا رہی ہے، یا دوسرے وزارت سے نہیں چل، تو وہ کسی اور پارٹی کو دے دیں، جس کے پاس جو وزارت ہوگا وہی ذمہ دار ہوگا. یہ سب کچھ IMF کے سامنے آپ رکھ دیے، بات آپ نے کی ہے ایٹمی اثاثے، آپ نے اس بات کی کیسے؟ آپ عمران خان کی طرح سائفر نہ بنائے اس کو. آپ نام بتا دیں کس نے آپ کو بولا، کس نے ڈیمانڈ کی ہے. IMF تو کہہ رہا ہم نے تو نام بھی نہیں لیا. تو پھر اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. آپ نے ہوا میں یہ بات کی ہے تو پھر آپ کو اس منصب پہ بیٹھنے کو کوئی حق نہیں ہے. مریم نواز کہتی ہے یہ میری حکومت نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں، ان کی چچا پرائم منسٹر رہے ہیں. اس سے عوام بیوقوف نہیں بن سکتے. یا تو وہ پارٹی کے اس سے استعفیٰ دیں تو پھر ضرور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کنڈی صاحب یہ آپ ہی کی جماعت سے قادر مندوخیل صاحب، کتنے سارے ان کے ریزرویشن ہیں اس حکومت پر، جو حکومت یہ کہتی ہے مریم صاحبہ کی میری حکومت نہیں ہے. سر آپ اس تمام تر صورتحال پہ پارٹی میں یہی رائے پائی جاتی ہے، خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں جس طریقے سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں؟ کنڈی صاحب نہیں، دیکھیں یہ مندوخیل صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ان کا پوائنٹ آف ویو پارٹی میں ڈسکس ہوگا. اور ہمارے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ یا اتحادی جماعتوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک بند کمرے میں معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہو یا ان کی ٹیم کے ساتھ ہو. ہم کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب کو قریشی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مصلحتاً خاموش ہیں، تو ایسے ہی ہے، کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو بغض لے گیا، وہ وزیر اعظم نہیں بنے. شاہ محمود قریشی صاحب کی قسمت جو ہے ہاتھ کی لکیر ہے، اس میں وزیر اعظم شپ نہیں ہے. وہ جدھر بھی جو ہے جدھر بھی بھٹک کے جائے، نہ اس کو ان سے وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے. اس نے اسی تنخواہ پہ ہر جماعت میں کام کرنا ہے. یہ بات تو خان صاحب کے لیے بھی کہی جاتی ہے کہ بن گئے تھے نا وزیر اعظم وہ بھی. تو آپ بنوانا چاہتی ہیں تو بنوا لیں، لیکن میرے خیال میں ہاتھ کی لکیر میں جو ہے نا، وہ ہاتھ کی لکیروں میں جو ہے وہ نہیں ہے وزیر اعظم شپ اور نہ وزیر اعلیٰ بننا ہے. اس بیچارے نے کتنی پارٹیاں بدل لی اسی چیز کے لیے کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں. وہ جو کچھ بھی کریں، جتنا بھی اس میں بغض زرداری ہو، اس نے جو ہے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اگلا اس کا وہ یہی ہوگا شاید کہ آپ لوگوں کو تو انکریج کرنا چاہیے. اگر کوئی نیچے سے اوپر آنا چاہتا ہے تو پارٹی میں ون مین شو پارٹیوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے. کنڈی صاحب اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ پارٹی میں کمیٹڈ بھی ہونا. ہمیں تو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنے کمیٹڈ ہے. اس کو وزیر اعظم شپ پہ اس پارٹی سے نہیں ملی، فوراً چھلانگ لگا کے کسی اور جماعت میں چلے گئے کہ ادھر شاید مل جائے. ادھر بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، تقدوت کی، لیکن نہیں ملی. دیکھیں یہ تو ہاتھ کی لکیروں قسمت میں ہوتا ہے. جب قسمت میں نہیں ہوگا، آپ جتنے بھی چھلانگے دوسری جماعتوں میں لگا لیں
آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی ملتی ہے۔ علی محمد صاحب، سر فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ایک اور وزیر اعظم گھر جا سکتا ہے اگر توہین عدالت کا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر آپ لوگ رجسٹریشن کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نون لیگ کی کینسل کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وہی کام جو کچھ دن پہلے آپ لوگوں کے خلاف ہو رہا تھا، تو اس پہ بڑا شور آپ لوگوں نے ڈالا کہ جی کیسے ایک پارٹی کو مائنس کیا جا سکتا ہے، تو اب آپ لوگ بھی وہی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جن کے خلاف آپ لوگ کہتے ہیں اس وقت ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آئین کے مطابق معاملات آگے جانے چاہیے، اور میں تو اس بات کا داعی ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو صرف ایک سیٹ بھی جیتی ہے، کسی صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ جیتی ہے، اس کو بھی دیوار سے نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں اس معاشرے میں لوگوں کو دیوار سے لگانے کا معاملہ بند کرنا چاہیے، لوگوں کو غدار کہنا بند کرنا چاہیے۔ جس کا گلہ ہے اس کو سنیں، جو کوئی دور پار کے ٹرائبل بیلٹ میں کوئی پشتون بات کرے اس کو سنیں، جو کوئی بلوچ بات کرے اس کو سنیں، اس کو بلائیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو بتائیں کہ بھئی آپ ہمارے بیٹے ہیں، بھائی بتائیں کیا ایشو ہے، اور بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو گفتگو سے حل نہیں ہو سکتا؟ اس وقت اصل میں مسئلہ پورے پاکستان کا ہے، ہمیں اپنی لڑائی کے ذریعے پاکستان میں آگ نہیں لگانی چاہیے۔ کل سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جانا ہے یا پرسوں آ جانا ہے، جب بھی ہوتا ہے آئین کے مطابق ہوگا۔ یہ چاہیں گے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو، اکتوبر سے 2 مہینے اگر پہلے ہو جاتا ہے کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ اگر ہم کہتے ہیں 30 اپریل کو ہو، اپریل سے اگر 1.5 مہینے بعد بھی ہوتا ہے کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا؟ اگر آئین کے مطابق ہوتا ہے، سپریم کورٹ ایک راستہ دیتی ہے، اگر سپریم کورٹ ایک راستہ دیتی ہے اس کو حکومت اپوزیشن کو اس پہ بسم اللہ کہنا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ خود تو حل نہیں کر سکے نا، پارلیمنٹ تو ہو گیا فیل، اور ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس بار ہے، تو سیاستدان اگر خود سیل نہیں کر سکتے تو مجبوراً آپ کو قاضی قضات کے سامنے تو پیش ہونا ہوگا، سیاستدان خود اپنے مسئلے حل کرنا ہوگا۔ بٹی صاحب، آپ ذرا اس گفتگو کو سمجھ پڑھ لیں، اب ہم کل کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ خدا نخواستہ تصادم کی طرف معاملہ جاتے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے سے ہی فیصلے کے حوالے سے رائے تو آ گئی ہے۔ چونکہ آپ کو کتابوں سے بڑا شغف ہے، آج کی نشریات میں نے دیکھا تھا، لیکن وہ فیض احمد فیض صاحب کا شعر سنیے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ اس قوم پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں، ہماری غربت، ہماری مہنگائی، ہماری بے روزگاری اور ہمارے مسائل کی طرف فوکس کریں۔ خدا کے لیے سبحان اللہ، جھوٹی اناؤں اور جھوٹی ضدوں اور لڑائیوں سے نکلیں۔ اللہ کا نام ہے، جو 1-2 ادارے رہ گئے ان کو بخشیں، اپنے مسئلے خود حل کریں۔ آپ آئین کا سوا ستیہ ناش کر چکے ہیں، آپ پارلیمنٹ کا کر چکے ہیں، آپ اداروں کا کر چکے ہیں، قوم کا، ملک کا کر چکے ہیں۔ جس ملک کے لوگ 1,000 روپے لینے کے لیے 3 بچے اور 8 عورتیں مر جائیں، اس ملک میں آپ کی عیاشیاں چل رہی ہیں کہ اکتوبر ہوگا تو نومبر ہوگا، نومبر ہوگا تو دسمبر ہوگا۔ خدا کے لیے بیٹھو، اس سے پہلے کہ لوگ جب نکلیں گے، اور یہ انارکی تصادم جس کی لاٹھی اس کا بھینس کام شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہمارا وہ کل بھی میں نے اسی ایئر وائی میں بتایا تھا، آج پھر سن لیں، علی احمد صاحب بیٹھے ہیں اور کنڈلی صاحب دونوں بھائی بیٹھے ہیں، انڈین ٹی وی چینل کا کلپ دیکھا، اس نے کہا پاکستان وہ گھر ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ وہ گھر ہے جس کے مکین پانی ڈالنے کی بجائے اس آگ پر تیل ڈال۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، آپ چاہتے ہیں ہماری طرف سب مل بیٹھے، بات کریں، مسئلے حل کریں، خدا را جی سیاست میں اپنی اداروں کو نہ گھسیٹیں۔ تو یہی پیغام ہے اس پلیٹ فارم سے بھی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔